सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 35 में तमाम ही व्यूअर्स का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं, ऑडियो आर्टिकल में यूजीसी नेट सेट के हवाले से सिलेबस पर मबनी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। फिलहाल दास्तान की सीरीज जारी है, जिसमें हमने अब तक रानी केतकी की कहानी और बागो बहार का खुलासा पेश कर दिया है। साथ ही साथ इन दास्तानों के राइटर्स की अदबी खिदमत, उनमें मौजूद कैरेक्टर्स का तनकीदी जायजा और इन पर पूछे गए अब तक के सवालात भी हमने पेश कर दिए हैं। हमारे वो व्यूअर्स जो पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट सेट के हवाले से अपलोड किए गए तमाम लेक्चर सीरीज को वो लोग देख सकते हैं। आज के ऑडियो आर्टिकल में रजब अली बेग सुरूर की अदबी खिदमत, फसाने अजायब का खुलासा, फसाने अजायब में मौजूद किरदारों का तनकीदी जायजा और चंद मखसूस सवालात हम पेश करने जा रहे हैं। इब्तिदान रजब अली बेग सुरूर के हवाले से चंद जरूरी बातें हम आपके सामने पेश किए दे रहे हैं। रजब अली बेग सुरूर की विलादत हिजरी 1200 मुताबिक 1786 ईस्वी में हुई। वफात 1285 हिजरी मुताबिक 1869 रामनगर बनारस में हुई। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर दबिस्तान लखनऊ के सबसे अहम नस्र निगार है। वालिद का नाम मिर्जा असगर अली बेग था। सुरूर की तालीम और तरबियत लखनऊ ही में हुई। वो अरबी और फारसी के आलिम थे और उस जमाने के मशहूर खुश नवैसों में शुमार होते थे। शायरी और म्यूसिकी से भी दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि गाजीउद्दीन हैदर नाराज हो गए और सुरूर को हुक्मन लखनऊ छोड़ना पड़ा। वो लखनऊ से कानपुर पहुंचे। यहाँ हकीम सैयद असद अली से मुलाकात हुई और उनकी इमा पर फसाने अजायब लिखना शुरू की। कुछ अरसा बाद लखनऊ आ गए और 1846 में वाजिद अली शाह के दरबार में दाखिल हुए। सन 1857 के बाद आप बनारस चले गए और श्री नारायण सिंह महाराजा बनारस की मुलाजमत इख्तियार कर ली। आपकी मशहूर तसानीफ में फसाने अजायब, सुरूर सुल्तानी, शरर इश्क, शगुफ़े मोहब्बत और इंशाए सुरूर है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की शोरे आफाक तसनीफ है, जो उन्होंने 1824 में तहरीर की थी और जिसकी इशाअत पहली मर्तबा 1843 में हुई। इस किताब की तारीफ में कहा जाता है कि 1824 में सुरूर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। वक्त गुजारी के लिए किसी दोस्त ने उनसे किसी किस्से की फरमाइश की। सुरूर ने एक किस्सा बयान किया। कुछ अरसे बाद एक कत्ल के इल्जाम में उन्हें जिला वतन कर दिया गया। सुरूर को लखनऊ छोड़कर कानपुर जाना पड़ा। लखनऊ और दोस्तों की जुदाई के गम को फरामोश करने के लिए उसी साल यानी 1824 में उन्होंने फसाने अजायब को तसनीफ किया, यानी कि फसाने अजायब शहर कानपुर में लिखी गई, जो कि हकीम असद अली की फरमाइश पर थी। फसाने अजायब में लखनऊ की तारीफ की है आपने और कानपुर की मुजम्मत की है, यानी जो आपका पैदाइशी वतन है लखनऊ, सुरूर ने उसकी तारीफ की है अपनी तसनीफ में, और कानपुर जो कि जिला वतन था उसकी मुजम्मत की है। फसाने अजायब में दो बादशाहों की मदह की गई है। एक बादशाह गाजीउद्दीन हैदर, जिसने सुरूर को 1824 में कानपुर जिला वतन किया, और दूसरा बादशाह नसीरुद्दीन, जिसने सुरूर को वापस बुलाया और उसके दरबार में यह दास्तान पेश की गई। शमशुद्दीन अहमद का कहना है कि फसाने अजायब लखनऊ में घर घर पढ़ी जाने वाली किताब है और औरतें बच्चों को कहानी के तौर पर सुनाया करती थी और बार बार पढ़ने से उसके जुमले और फिक्रे जबानों पर चढ़ जाते थे। सुरूर को फारसी और उर्दू पर पूरी दस्तरस हासिल थी। शेर व शायरी के बड़े शौकीन थे। फसाने अजायब उनकी सबसे मशहूर तसनीफ है, जो एक अदबी शाहकार और कदीम तर्ज इंशा का बेहतरीन नमूना है। उसकी इबारत मुकफ़ा और मुसज्जा
طرز بیان رنگین اور دلکش ہے، ادبی مرصع-کاری، فنی آرائش اور علمی گہرائی کو خوب جگہ دی گئی ہے۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج کی سلیس نگاری نے مولانا فضلی اور مرزا رسوا کو پر تکلف انداز تحریر پر کاری ضرب لگائی تھی اور اس کا ثبوت باغ و بہار کی سادہ و سلیس نثر ہے، تاہم پھر بھی اکثر ادبا رائٹر ہر دھرمی کو ثبوت دیتے ہوئے قدیم طرز کے دلدادہ اور پرستار رہے۔ رجب علی بیگ سرور بھی اسی لکیر کو پیٹ رہے تھے، چنانچہ باغ و بہار کے آسان اور عام فہم اسلوب پر اس زمانے میں اعتراضات کیے جانے لگے تو انہوں نے اس کے مقابلے میں یعنی باغ و بہار کے مقابلے میں فسانۂ عجائب کی صورت میں مشکل اور گرا عبارت لکھ کر باغ و بہار کی ضد پیش کی اور اس زمانے میں خوب داد حاصل کی۔ اس کے حوالے سے مختلف محققین نے اپنی مختلف آراء پیش کی ہے۔ ڈاکٹر عابدہ بیگم فسانۂ عجائب کے متعلق لکھتی ہے، فسانۂ عجائب اپنے دور کی مقبول ترین کتاب تھی، یہ متاثرین فارسی کی انشاء پردازی کا اردو جواب تھی۔ سرور نے کچھ ایسا جادو جگایا جو 30 سال تک اردو نثر کے سر پر چڑھا رہا۔ اسی کے برعکس پروفیسر کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، فسانۂ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے، اس کی ممکن ہے کچھ تاریخی اہمیت ہو لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس رائے کی سب سے بڑی وجہ مسجع اور مقفع اور آورت سے بھرپور زبان ہے۔ اسی لیے پروفیسر قمر الہدیٰ نے کلیم الدین احمد کی رائے کو انتہا پسندانہ قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے بلا شبہ اس انداز تحریر کو اپنایا نہیں جا سکتا، مگر یہ ایک دور ایک تہذیب کا نمائندہ اسلوب ہے اور اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر یحییٰ تنہا کا کہنا ہے کہ فسانۂ عجائب اپنے خاص رنگ میں ایک بہترین تصنیف ہے۔ کچھ نقادوں کے خیال میں فسانۂ عجائب میں پلاٹ اور کہانی میں نقائص پائے جاتے ہیں، مثلا فسانۂ عجائب کا موضوع فرسودہ اور گھسا پٹا ہے۔ گلشن نوبہار جس کا یہ مکمل چربہ ہے، مہجور نے فسانۂ عجائب سے 20 سال پہلے لکھنؤ ہی میں گلشن نوبہار لکھی اور یقیناً سرور کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، اس لیے اس کہانی میں کوئی نیا پن اور اچھوتا پن نہیں بلکہ انہی قصوں کو آگے پیچھے کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ فسانۂ عجائب کا قصہ ہیرو کی چند مصیبتوں کا بیان ہے جو بلائے اٹھانے کے بعد اسے اس کی محبوبہ مل جاتی ہے۔ عموماً کلائمیکس کے بعد اختتام ہوتا ہے، مگر فسانۂ عجائب میں ارتقاء کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ واقعات سلجھائے جاتے، مگر ان کو بیجا طول دیا گیا۔ قصہ ختم ہوتے ہوتے درمیان سے پھر شروع ہو جاتا ہے اور پلاٹ کے لیے یہ ایک اہم نقص ہے۔ لیکن ان تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم اس داستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو سادگی اور پرکاری کا بہترین نمونہ ہے، اور اسی خصوصیت نے فسانۂ عجائب کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لکھنؤ میں مائیں اپنے بچوں کو یہ داستان زبانی یاد کر کے سناتی تھی۔ چند اہم نکات کی طرف روشنی ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور اور شمالی ہند کی پہلی اہم تبادلات داستان ہے جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کنفیوژن کا شکار مت ہوئیے۔ سب سے پہلی تمثیلی داستان صبرس ہے، لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے شمالی ہندوستان کی۔ اگر سوال اس طرز پر پوچھا جاتا ہے کہ شمالی ہند کی پہلی تبادلات داستان کون سی ہے تو فسانۂ عجائب ہے، اور اگر بات پوچھی جاتی ہے اردو ادب کے حوالے سے تو ملا وجیح کی تحریر کردہ کتاب صبرس ہے۔ سرور نے فسانۂ عجائب تصنیف کرتے وقت گلشن نوبہار، بہار دانش، پدماوت، داستان امیر حمزہ اور سحر البیان سے استفادہ کیے ہے۔ پدماوت بھی فسانۂ عجائب سے بہت پہلے لکھی جا چکی تھی، جس کے تخلیق کار تھے ملک محمد جائسی، جس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا جبکہ وہ صرف ایک داستان ہے، اور جس پر ہم نے ایک تحقیقی لیکچر ہمارے لیکچر سیریز میں اپلوڈ بھی کیا ہے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ فسانۂ عجائب کی عبارت
انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع و مسجع ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ فسانہ عجائب زمان و بیان کے اعتبار سے نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ سرور نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں یہ داستان تحریر کی ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب کی دیباچے میں باغ و بہار اور اس کے مصنف کا مذاق اڑایا ہے، اور میر امن نے در پردہ باغ و بہار میں اہل لکھنؤ پر جو چوٹ لگائی تھی اس کا بدلہ لیا ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلی کی تھی، تب کہیں جا کر یہ عظیم شاہکار اردو ادب کا حصہ بنا۔ فسانہ عجائب میں شامل اشعار رجب علی بیگ سرور اور ان کے استاد نوازش کے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ، جامی، سودا، میر، مصحفی، سوز، جرت اور میر حسن وغیرہ کے بھی کچھ اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ سرور نے داستان فسانہ عجائب کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی وضاحت کی کہ سرور نے فسانہ عجائب میں بادشاہ غازی الدین حیدر اور بادشاہ نصیر الدین کی شان میں بھی مدحیہ الفاظ کہے ہیں۔ فسانہ عجائب کا امتیاز اس کے اسلوب اور معاشرت کے بیان ہی میں پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر گیان چند نے فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب میں چیزوں کی تفصیل دیکھ کر صبرس کی یاد آتی ہے۔ فسانہ عجائب کو اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے فسانہ عجائب، فسانہ عجیب، قصہ انجمن آرا، قصہ جان عالم وغیرہ۔ بعض ناقدوں نے فسانہ عجائب کو ناول کا پیشرو بھی کہا ہے۔ اگر فسانہ عجائب کے خلاصے پر بات کی جائے تو اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام فیروز بخت ہے، ملک کے ختن پر حکومت کرتا ہے۔ ملک کے ختن کو قسمت آباد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ سوال آتا ہے کہ فیروز بخت بادشاہ کس ملک کا ہے، تو آپشن میں ہمیں دونوں چیز غور کرنا ہے۔ اگر ختن ہے تو اس پر ٹک مارک کرنا ہے، اور اگر ختن نہیں ہے اور قسمت آباد ہے تو پھر اسٹوڈنٹس UGC پر فائر کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط سوال پوچھا ہے۔ یہاں پر آپشن پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر ختن ہے تو اسے ٹک مارک کیا جائے گا، اگر قسمت آباد ہے تو اس کو ٹک مارک کیا جائے گا۔ تو فیروز بخت کے عہد میں تمام مخلوق خوشحال تھی، خزانہ لا انتہا اور وزیر و امیر جافشہ ہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ بے چین ہے، اور بے چینی کی وجہ اولاد کا نہ ہونا۔ 60 ایئرس ہونے کے باوجود اولاد نہیں تھی، اور پھر اسی سال ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا نام جان عالم رکھا گیا۔ نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ شہزادہ جان عالم 15 برس کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ اس سبب سے 14 سال کی عمر ہی میں جان عالم کی شادی کر دی جاتی ہے ماہ طلعت کے ساتھ۔ ایک دن جان عالم بازار سے ایک طوطا خرید لاتا ہے جو گفتگو کرتا ہے، ہماری طرح بات چیت کرتا ہے۔ ایک روز طوطا شہزادی انجمن آرا کا ذکر جان عالم کے سامنے کرتا ہے۔ انجمن آرا کا ذکر سنتے ہی جان عالم کا دل پرزے اور دماغ عقل سے خالی ہو جاتا ہے۔ غائبانہ عشق سر پر سوار ہو جاتا ہے، طوطے کی مدد چاہتا ہے۔ طوطے کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ آخرکار اس نے شہزادے کے سامنے انجمن آرا کا ذکر کیوں کیا۔ پھر شہزادہ اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ ملک کے زرنگار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جہاں انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک خوبصورت ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر زادے سے بچھڑ جاتا ہے اور جادو میں طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی کی مدد سے چھٹکارا پاتا ہے۔ پھر شہزادے کی ملاقات ملکہ مہر نگار سے ہوتی ہے جو شہزادے سے عشق کرنے لگتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر وہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ ایک جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑا لاتا ہے اور اسے حال دل سناتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
واپسی میں وہ ملکہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، لیکن وزیر زادے کی سازش سے وہ مردہ بندر میں اپنی روح منتقل کر دیتا ہے اور موقع پا کر وزیر زادہ شہزادے جان عالم کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے، یعنی وزیر زادہ شہزادہ بن جاتا ہے اور شہزادے کی روح بندر میں چلی جاتی ہے۔ ملکہ مہر نگار شہزادے کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے، پھر شہزادہ بندر سے طوطے کے جسم میں آتا ہے اور وزیر زادہ جو کہ جان عالم کے جسم میں تھا وہ بکری کے بچے میں اپنی روح منتقل کرتا ہے، اور اس طرح پھر طوطے سے شہزادہ جان عالم اپنے اصلی بدن میں آتا ہے اور پھر وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ فسانہ عجائب کی خصوصیات پر بات کی جائے تو فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ پہلی تبازات داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کہیں گلشن نوبہار، سحر البیان، پدماوت، داستان امیر حمزہ اور بہار دانش کا بھرپور عکس نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب کی شہرت اور عظمت کا راز پرتکلف اسلوب اور لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہے۔ فسانہ عجائب کا پلاٹ نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ ہی پیچیدہ، اس میں تسلسل بھی ہے اور وحدت تاثر بھی۔ پلاٹ کے اسی اکہرے پن کی وجہ سے بعض ناقدوں نے فسانہ عجائب کو ناول بھی قرار دیا ہے۔ اگر کرداروں کی بات کی جائے تو جان عالم فسانہ عجائب کا ہیرو اور انجمن آرا کا عاشق ہے۔ جان عالم ہی کو شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر بٹھایا جاتا ہے۔ انجمن آرا جو کہ فسانہ عجائب کی ہیروئن ہے، زرنگار کی شہزادی اور جان عالم کی محبوبہ ہے۔ فیروز بخت جو کہ ملک ختن کا بادشاہ ہے، شہزادہ جان عالم کا باپ ہے۔ ماہ طلعت جس سے شہزادہ جان عالم کی شادی 14 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار کردار ہے۔ ڈاکٹر نیر مسعود نے تو ملکہ مہر نگار ہی کو ہیروئن مانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملکہ کا کردار انجمن آرا سے زیادہ باوقار ہے۔ شہپال ایک جادوگر ہے، خواجہ سرا محبوب علی خاں ہے، دل آرام ملکہ مہر نگار کی کنیز ہے، نشاط افزا ایک باغ کا نام ہے، کوہ مطلب برار جہاں جوگی رہتا ہے۔ فسانہ عجائب میں طوطا بھی ایک اہم کردار ہے۔ مزید کرداروں میں وزیر زادہ، چڑی مار، دیو، دیونی، سوداگر، جوگی، انجمن آرا کا باپ، جبکہ جان عالم اور انجمن آرا یہ فسانہ عجائب کے مرکزی کردار ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے کرداروں کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے اور ہر کردار کی شخصیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر شہزادہ جان عالم کی بات کی جائے تو یہ داستان کا مرکزی کردار ہے، جو بادشاہ فیروز بخت کی یہاں 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ سرور نے اسے نہایت حسین و جمیل دکھایا ہے۔ وہ اپنے حسن کی بدولت ساحرہ کو بھی رام کر لیتا ہے۔ ملکہ مہر نگار جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کے جلوہ حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مہر نگار کی باندیاں اسے چاند، سورج اور پرستان کا وزیر زادہ تصور کرتی ہے۔ اسی طرح انجمن آرا بھی اس کے حسن سے مسحور ہو جاتی ہے۔ شہزادہ جان عالم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن پرست بھی ہے۔ طوطے کے زبانی حسن آرا کے حسن کی تعریف سن کر تصور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر اس صورت کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہزاروں مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کی فکر بازی اور چرب زبانی اسے لکھنؤ کا کوئی باقا ثابت کرتی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ سرور نے جان عالم کے کردار میں لکھنوی شہزادوں اور نوابوں کی زندگی پیش کی ہے، اور نواب بھی اس دور کے جب مغلیہ دور حکومت روبہ زوال ہو چکی تھی۔ بہرحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جان عالم لکھنؤ کے تعیش پسند اور نمائشی معاشرے کا ایک نمائندہ ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ اس کی کردار میں مردانہ پن اور قوت اور طاقت کی بجائے عورتوں کی سی نزاکت پائی جاتی ہے، لیکن جب اسے مرکزی کردار کی حیثیت سے اس کے تحریک کو دیکھتے ہیں تو اس کا مصیبتیں جھیلنا اور آفات کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا اس کی مستقل مزاجی اور ہمت و حوصلہ کی دلیل ہے۔
وہ ایک دانشمند شخص ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دانشمندی عیاری اور ہیلا سازی یہاں تک کہ منافقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ساحرہ کے چنگل میں گرفتار ہونے کے بعد جب اسے نجات کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تو حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے نہایت عیاری سے ساحرہ کو اپنی محبت کی یقین دلاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ساحرہ کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ بعض مقامات پر وہ بے وقوفی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، جس کی بنا پر محل کا مہر نگار اسے احمق قرار دیتی ہے۔ اگر شہزادی انجمن آرا کا کردار دیکھا جائے تو ملک کے زرنگار کی شہزادی انجمن آرا جان عالم کی محبوبہ اور داستان کی ہیروئن ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اسے نہایت حسین اور جمیل بتایا ہے، لیکن حسین ہونے کے ساتھ وہ ایک با اخلاق، نیک دل اور عالی ظرف خاتون ہے۔ مہر نگار سے پہلی ملاقات کے موقع پر بجائے حسد یا بغض کے جو عورت کی فطرت کے پیش نظر اس سے بعید نہیں تھا، ملکہ سے بڑے اخلاص اور گرم جوشی سے ملتی ہے، رات بھر اس سے بے تکلفانہ گفتگو کرتی ہے اور بڑی عالی ظرفی سے جان عالم کی تعریفیں کرتی ہے، ورنہ اگر وہ خود غرض اور پست ہمت ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ یہ انجمن آرا کے عمدہ اخلاق کے سبب ہی ممکن ہوا کہ وہ دونوں سوکنوں میں مثالی محبت تھی اور حسد اور دشمنی کا نام و نشان نہیں۔ سرور نے انجمن آرا کو نہایت بھولی بھالی اور الڑ دوشیزہ دکھایا ہے، جس میں مشرقی عورت کی شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اگر جان عالم پر فریفتہ ہے اور اسے پانا چاہتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ زبان پر نہیں لاتی، اور جب جان عالم سے نکاح کی بابت اسے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ شرما جاتی ہے، جو ہندوستانی عورت کا شیوا ہے۔ شادی کے بعد وہ ملکہ مہر نگار پر حاوی نظر آتی ہے، کیونکہ ملکہ بے بیاہی عورت ہے اور وہ خود بیوی بن چکی ہے۔ اب ملکہ اسے جھک کر سلام کرتی ہے، لیکن انجمن آرا اب بھی ملکہ کی عزت کرتی ہے اور خلوص کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اگر ملکہ مہر نگار کی کردار پر روشنی ڈالی جائے تو ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا ایک ایسا کردار ہے جسے سائیڈ ہیروئن کہا جا سکتا ہے۔ اس کے متحرک کردار کی بنا پر نیر مسعود نے اسے داستان کی ہیروئن قرار دیا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی کے نزدیک ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے جاندار، دلکش اور دل نواز کردار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داستان کے روایتی کرداروں کے برعکس وہ نسبتاً غیر مثالی، فطری اور انسانی کردار ہے، اور اسی لیے اس میں تحریک اور فعالیت زیادہ نمایاں ہے۔ سرور نے ملکہ مہر نگار کو نہایت حسین، باوقار، پرتمکنت، با اخلاق، خوش مزاج، مصلح جو، دانشمند، موقع شناس اور با تدبیر دکھایا ہے۔ وہ ایک تاریک الدنیا بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جان عالم سے اس کی پہلی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ جنگل میں سہیلیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے میں مصروف تھی۔ جان عالم مہر نگار کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ پہلے تمکنت اختیار کرتی ہے اور شہزادے کو اپنی باتوں سے مرغوب کر لیتی ہے، لیکن آخر میں شہزادی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بیوی کے روپ میں مہر نگار ایک مشرقی عورت ہے، اس میں شوہر سے وفاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مہر نگار لکھنوی معاشرے کی ایک خوبصورت، مہذب اور شریف خاندانی عورت کی تصویر ہے۔ داستان میں شروع سے لے کر آخر تک اس کا کردار بڑا ہی متحرک بتایا گیا ہے۔ ماہ طلعت جان عالم کی پہلی بیوی ہے، جو دولت دنیاوی اور دولت حسن پر نازا ہے۔ طوطا جب ایک اجنبی حسینہ کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ طوطا اس کے حسن کی تعریف کرے۔ طوطا جب اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ اس کی گردن مروڑنے اور کھانا پینا چھوڑ دینے کی دھمکی دیتی ہے۔ اس کا کردار تھوڑی دیر کے لیے ہی سامنے آتا ہے اور پھر منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ وزیر زادہ جان عالم کا ایک دوست ہے جس پر وہ بے حد اعتماد کرتا ہے۔ جان عالم جب ملکہ مہر نگار سے ملتا ہے تو مہر نگار وزیر زادہ کی وفاداری پر شک کرتی ہے اور اپنی خدشے سے جان عالم کو آگاہ کرتی ہے، لیکن جان عالم اپنے دوست کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جان عالم
जब अंजुमन आरा की एक झलक देखकर उस पर शक हो जाता है तो नमक हरामी पर उतर आता है और वो अंजुमन आरा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अपने आका को बंदर के रूप में तब्दील करके खुद जाने आलम के कालिब को इख्तियार कर लेता है और तमाम बंदरों की हलाकत का हुक्म दे देता है, इस नियत के साथ कि जाने आलम भी बंदर के वजूद में रहकर खत्म हो जाएगा। मुख्तसर ये कि ये किरदार नमक हराम, बेवफा, मतलब परस्त और जालिम किस्म के इंसान की सूरत में दिखाया गया है। ये मनाजिर इंतहाई दिलचस्प और सहर अंगेज है। चिड़ी मार की बीवी का किरदार दास्तान के एक ज़िमनी किरदार है। जब वजीर ज़ादा जाने आलम को बंदर के कालिब में तब्दील करके हुक्म देता है कि तमाम बंदरों को हलाक कर दिया जाए तो चिड़ी मार बंदर यानी जाने आलम को पकड़कर घर ले जाता है। जब उसे मारने का इरादा करता है तो उसकी बीवी उसे मना करती है और बंदर की निगहदाश्त का बेड़ा उठाती है। वो गरीब कल्लाश होते हुए भी निहायत साबिर, शाकिर और रहमदिल औरत है। वो खुद भूखा रहती है लेकिन जानदार की जान गंवाना पसंद नहीं करती। वो जाने आलम की मोहसिना है। उसके तुफैल जाने आलम नई जिंदगी पाता है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सुरूर ने दास्तान में निस्वानी किरदारों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है और उनकी शक्ल सूरत संवारने में काफी मेहनत से काम लिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हर किरदार अपनी एक इंफरादी हैसियत भी जरूर दिखाता है। हमें इस बात का एहसास है कि हमारे व्यूअर्स जो लेक्चर देख रहे हैं वो काफी तवील हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही लेक्चर में एक टॉपिक को इस तरह से कवर कर लिया जाए कि उस पर पूछे जाने वाले तमाम सवालात हम हल करने की पोजीशन में आ जाए, या एटलीस्ट इतना तो हम कैपेबल हो जाए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और किताब को एक नजर पढ़ने के बाद सारे खिलजान दुरुस्त हो जाए। तो जिन अहबाब ने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे फिर गुजारिश करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त इन तमाम लेक्चर सीरीज से इस्तेफादा कर सकें। अब आइए चंद सवालात देख लेते हैं जो कि फसाने अजायब पर पूछे गए हैं। पहला सवाल, रजब अली बेग सुरूर ने किस दास्तान का जवाब देने के इरादे से दास्तान फसाने अजायब लिखी? ऑप्शन सबरस, अलिफ लैला, दास्तान हातिम ताई, बाग व बहार। दूसरा सवाल, रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में फसाने अजायब लिखी, ये किताब पहली मर्तबा कब शाये हुई? तीसरा सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? ऑप्शन शहजादा जाने आलम, मलका मेहरनिगार, अंजुमन आरा, शहजादा नीमरोज। चौथा सवाल, दर्ज झेल तसानीफ में से कौन सी किताब रजब अली बेग सुरूर की नहीं है? शगुफ़े मोहब्बत, शरर इश्क, सुरहेली बासरी, सुरूर सुल्तानी। फसाने अजायब सुरूर ने किस शहर में लिखी? ऑप्शन है दक्कन, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। इन 5 सवालों के जवाब लेक्चर में पेश किए गए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लेक्चर को सुनिए और कमेंट बॉक्स के जरिए से जवाब हमें अता करें ताकि हमें अंदाजा हो कि आप किस कदर लेक्चर से इस्तेफादा कर रहे हैं। शायद एक सवाल इसमें से आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सी किताब रजब अली बेग सुरूर ने नहीं लिखी, तो एक सरसरी खुलासा आपके सामने पेश कर दूं। उनकी सबसे अहम किताब फसाने अजायब, उसके बाद दूसरी किताब है शगुफ़े मोहब्बत जो कि 1856 में उन्होंने लिखी और इस किताब का किस्सा प्रेमचंद खत्री की तसनीफ मलिक मोहम्मद रजी तबरेजी से माखूज है। उसके बाद उनकी तीसरी तसनीफ है गुलजार सुरूर जो कि मुल्ला मोहम्मद रजी तबरेजी की फारसी किताब हदायकुल उशाक का उर्दू तर्जुमा है। जबान और बयान के एतबार से सुरूर की ये दूसरी अहम किताब है। शबिस्तान सुरूर अलिफ लैला का तर्जुमा है और 1279 हिजरी में लिखी गई। फसाने इबरत 1856 में लिखी गई। इसमें सुरूर ने अवध के आखिरी 4 बादशाहों के हालात बयान किए हैं। लखनवी तारीख के एतबार से किताब सबसे अहम है। सुरूर सुल्तानी, सुरूर ने 1874 में वाजिद अली शाह की फरमाइश पर एक फारसी किताब शमशेर खानी का उर्दू तर्जुमा सुरूर सुल्तानी के नाम से किया। इंशाए सुरूर, सुरूर के खुतूत का मजमुआ है जो इंशाए सुरूर के नाम से शाये हुआ।
شرار عشق کے نام سے سرور نے ایک رسالہ لکھا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کل رجب علی بیگ سرور کی ادبی خدمات اور فسانے عجائب کا خلاصہ، کریکٹر کا تنقیدی جائزہ، چند سوالات اور کچھ اہم نکات تھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے اسی طرح دراز رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی لیکچر کو سنیں اور دوست احباب میں اس کی لنک سرکولیٹ کریں تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے۔ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پڑھنا پسند کر رہے ہیں تو ہمارے دوسرے احباب جو وقت گزاری کر رہے ہیں انہیں آپ کنوینس کریں کہ اپنے مصروف ترین شیڈول سے وقت نکال کر ایگزام کی تیاری بھی کریں اور لیکچر کو سماعت بھی کریں۔ خدا حافظ۔